अस्सलाम वालेकुम, आप देखें खबर, मैं मोहम्मद मालिक। कल जो 20 निकाती अमन फार्मूला प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने दिया इजराइल और फ़लस्तीन के मामले के ऊपर, आज पूरी दुनिया में उसका चर्चा है एंड ऑब्वियसली उस पर शार्प डिविजन्स हैं। बहुत से लोगों का ख्याल है कि जी ये बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ है, लेकिन लगता ये है कि प्रॉबली ये बेस्ट पॉसिबल डील है अंडर द वर्स्ट पॉसिबल कंडीशंस। कुछ रियलिटीज़ हैं। रियलिटीज़ क्या हैं? रोज़ाना लोग शहीद हो रहे हैं। रियलिटी क्या है? बच्चे औरतें शहीद हो रही हैं। 66,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो गए। 500 से ज़्यादा एक आर्टिफिशियल कहत में मारे गए हैं। 400 मीटर पे एड खड़ी हुई है, ट्रक्स खुराक से भरे खड़े हुए हैं, लेकिन उनको नहीं आने दिया जा रहा। 150 से ज़्यादा बच्चा अब तक शहीद हो चुका है और अभी सैकड़ों लोग भूख के अंदर बिल्कुल जिसको कहते हैं ना गोइंग थ्रू द थ्रोज ऑफ डेथ, वो इस वक्त सिचुएशन है। देखा जाए मिलिटरीली कोई उनको रोक नहीं पाया। आज भी 100 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो गए। आज भी बम्बार्डमेंट जारी है। मुसलमान गवर्नमेंट्स ने बड़ा काम किया, लेकिन प्रैक्टिकली ज़मीन पे कुछ नहीं हुआ, सिर्फ बयानात, सब कुछ, ये मीटिंग वो मीटिंग। इसलिए बहुत से लोगों का ख्याल है कि अगर ये वक्ती जंग रुक जाए, क्या ये सबसे बड़ी कामयाबी नहीं है? लेकिन ये फार्मूला है क्या? ये फार्मूला एक्चुअली वही है जो टोनी ब्लेयर का पीस प्लान था, और ये हमने आपको पिछले हफ्ते भी इसकी चीज़ बताई थी कि एक ब्लेयर है जो टाइम्स ऑफ इजराइल ने छापा है, उसका ये सारा वो था क्या। दुनिया में बहुत मुलाकातें हो रही हैं। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी उनसे मिल रहे हैं। थोड़ी देर पहले टर्की के प्रेसिडेंट की मुलाकात हुई डोनाल्ड ट्रंप के साथ। फील्ड मार्शल भी ज्वाइन करेंगे। जो सामने हो रहा है सबको नजर आ रहा है। पूरी दुनिया एक तरफ खड़ी हुई है, लेकिन अमेरिका और इजराइल दूसरी तरफ खड़े हैं। ये तो चीजें जो हम देख रहे हैं, पीछे क्या हो रहा है। 29 अगस्त में वॉशिंगटन पोस्ट ने एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया। ये पहला प्लान था अमेरिका का कि अगर गजा के अंदर हमास खत्म हो जाता है और कब्जा हो जाता है इसराइल का, तो फिर क्या होगा। उसके बाद आपस में बंटवारा होना था। और आपको पता है वो जो फेमस स्टेटमेंट आई थी प्रेसिडेंट ट्रंप की शुरू में इस साल के, ये मिडिल ईस्ट का रिवेरा होगा, होटल्स होंगे और ये होगा, फलान होगा। उसका नाम था द गाजा रिकंस्ट्रक्शन इकोनॉमिक एक्सेलरेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन ट्रस्ट। ये वो मंसूबा था जिसके अंदर ये तय था कि तमाम फलस्तीनी निकाल दिए जाएंगे और उसके बाद पूरा कब्जा इसराइल अमेरिका का होगा और एक नई दुनिया बसाई जाएगी। उससे तो अब हट गया है, ये सौदा नहीं बिका। फिर 18 सितंबर को जो इसराइल का अखबार है टाइम्स ऑफ इजराइल, इसने एक बड़ी खौफनाक स्टोरी की। इन्होंने पूरा जो टोनी ब्लेयर फार्मूला था वो छापा और उन्होंने उस पर दावा किया है कि टोनी ब्लेयर फार्मूला के अंदर से ही चीजें थी जो डोनाल्ड ट्रंप ने मुसलमान लीडरान के सामने रखी। ये फार्मूला है क्या, ये जानना बड़ा हमें जरूरी है। इस साल के शुरू में जो डोनाल्ड ट्रंप के सन इन लॉ हैं जेरेड कुशनर, इन्होंने हायर किया इनकी कंपनी को, टोनी ब्लेयर की, इनकी जो टोनी ब्लेयर इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल चेंज है TBI, इसको कमीशन किया कि वो एक फार्मूला बनाए। टोनी ब्लेयर 8 साल तक स्पेशल एनवॉय इस इलाके में काम करते रहे। फिर 2015 में उन्होंने रिजाइन किया। इनको लीड बनाया गया और इन्होंने फिर एक डॉक्यूमेंट बनाया और उसकी जो पहली एक चीज थी कि एक इंटरनेशनल ट्रांजिशनल अथॉरिटी बनी जाएगी, गजा इंटरनेशनल ट्रांजिशनल अथॉरिटी, गीता जो मर्जी कह लें, GITA, और ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के एक रेजोल्यूशन के बाद बनेगी। और फिर उसका एक पूरा स्ट्रक्चर दिया, वो कैसे होगी। उसकी काउंसिल का हेड जो है वो UN लगाएगी, सिक्योरिटी काउंसिल अप्रूव करेगी, फिर उसकी ज़ेरी इदारे होंगे, सब कुछ। ये जब आप फॉर्मूला बनता है, इसको कहा जा रहा था डे आफ्टर, कि जब ये कब्जा हो जाएगा गजा के ऊपर, हर चीज खत्म यही होती है कि गजा पे कब्जा तो होना है इसराइल का और सबका, तो उसके बाद ये प्लान बने हुए थे। लेकिन एक चेंज आई। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इस फैसले पे पहुंची कि ये रीजनल प्लेयर्स के बगैर होगा नहीं, खाली इसराइल के थ्रू हो नहीं सकता। और ये हुआ है 27 अगस्त को एक मीटिंग हुई व्हाइट हाउस के अंदर, और इसके बारे में भी अखबार लिखता है, और उसमें डोनाल्ड ट्रंप फैसला करते हैं कि नहीं, ये वाला हम टोनी ब्लेयर के फॉर्मूले पे जाएंगे, पहले वाला फॉर्मूला ये नहीं जाएगा। लेकिन अब जो फॉर्मूला है इसमें 2-3 चीजें हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है। एक तो उसमें लिखा हुआ है कि एक प्रॉपर्टी राइट्स प्रिजर्वेशन यूनिट बनाया जाएगा। इसराइली फाइनेंस मिनिस्टर था बेजलेल, उसने गाजा के बारे में कहा कि जी ये तो मैं तो वाशिंगटन से टॉक्स में हूँ कि हमने कैसे बांटना है बाद में। ये प्लान बन रहे थे कि आपस में स्टेट लेवल के ऊपर गुफ्तगू चल रही थी। बहरहाल वो तो अब गेम उलट गई है, वो तो नहीं होगा। टोनी ब्लेयर फार्मूला में 2 चीजें हैं कि अल्टीमेटली ये पैलेस्टीनियन अथॉरिटी जो है यही सब कुछ चलाएगी, मगर उससे पहले उसको रिफॉर्म्स करनी होंगी, मीनिंगफुल रिफॉर्म्स, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, वहां पे इलेक्शन होंगे, ये तमाम चीजें। फिर स्टोरी ये कहती है कि जी अल्टीमेट प्लान ये है कि सारा मामला वेस्ट बैंक, गजा, ये सारे अल्टीमेटली पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के नीचे आएंगे और पैलेस्टीनियन अथॉरिटी चलाएगी। लेकिन नेतन्याहू इसको टोटली अपोज कर रहा है। एक इंटरेस्टिंग बात एक और स्टोरी में भी है। वो कहते हैं कि जब 27 अगस्त को मीटिंग हुई तो वहां पे इन्होंने कहा
کہا ڈونلڈ ٹرمپ نے گیٹ جانی آن دا بورڈ، اور وہ ریفر کر رہے تھے، وہ اپنی میٹنگز میں محمد بن سلمان کو کہتے ہیں کہ یہ سعودی عربیہ کے جو ہیں ان کو جانی انہوں نے نک نیم رکھا ہوا ہے، انہوں نے کہا گیٹ جانی آن بورڈ، اور پھر ٹرمپ نے بلیئر کو 2 ہفتوں کا ٹائم دیا کہ آپ 2 ہفتوں میں اگر کنسنسس بلڈ کر لیں۔ جو بلیئر فارمولا ہے وہ حماس کو صرف وہ کہتے ہیں کہ حماس کو نیوٹرلائز کریں نان ملٹری طریقے سے۔ بلیئر کیمپ سے ایک بندے نے کہا کہ یہ بہت سالوں کی بات ہے، the time line will be several years and not 10۔ میٹنگ سے پہلے ایک پیپر دیا گیا تھا تمام 8 کے 8 مسلمان لیڈرز کو، اور اس میں جتنے پوائنٹس تھے وہیں سے لیے گئے تھے۔ جو جوائنٹ کمیونیکے آیا اس میٹنگ کے بعد، تو انٹرسٹنگلی اس میں بہت سے الفاظ اور جملے ایسے تھے جو ٹونی بلیئر کا جو پلان ہے وہ اس میں اسی طرح لکھے ہوئے ہیں۔ آپ نے دیکھا اب کچھ معمولی چینجز ہیں، مثلا گیتا کی جگہ اب بورڈ آف پیس بنا دیا ہے جس کو ٹرمپ صاحب خود ہیڈ کریں گے، ٹونی بلیئر اس کا حصہ ہوں گے، اور انڈیا یہ دیا گیا ہے 20 نکات میں کہ اس میں دوسرے مسلم ممالک کے شاید کوئی سربراہ مملکت بھی ہوں گے، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ لیکن یہ 20 نکاتی فارمولا ہے کیا، اس پہ کوئک ذرا لک ڈال دیں تاکہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ ہم بات کیا کر رہے ہیں۔ غزہ کے لیے ٹرمپ کا 20 نکاتی منصوبہ یہ ہے: غزہ کو دہشت گردی سے پاک اور ہمسایوں کے لیے محفوظ بنایا جائے گا۔ غزہ کی دوبارہ تعمیر عوام کے فائدے کے لیے ہوگی۔ 2 طرفہ رضامندی کے ساتھ ہی جنگ بند، اسرائیلی فوج کی واپسی اور بمباری ختم ہوگی۔ 72 گھنٹوں میں تمام یرغمالی واپس کیے جائیں گے۔ یرغمالیوں کے بدلے اسرائیل 250 عمر قید اور 1700 قیدی بشمول خواتین اور بچے رہا کرے گا۔ حماس کے پرامن رہنے والے ارکان کو عام معافی اور ہتھیار ڈالنے والوں کو غزہ سے نکلنے کا محفوظ راستہ دیا جائے گا۔ اس معاہدے کے بعد فوری انسانی امداد، پانی، بجلی، اسپتال اور سڑکوں کی بحالی شروع ہوگی۔ امداد دونوں پارٹیز کی مداخلت کے بغیر اقوام متحدہ، ہلال احمر اور دوسرے انٹرنیشنل اداروں کے ذریعے بنا کسی رکاوٹ کے پہنچائی جائے گی۔ غزہ کی عارضی حکمرانی ایک ٹیکنوکریٹک فلسطینی کمیٹی کے پاس ہوگی جس کی نگرانی بورڈ آف پیس کرے گا۔ اس کی سربراہی صدر ٹرمپ کریں گے، جبکہ ٹونی بلیئر اور دیگر ماہرین بھی اس میں شامل ہوں گے۔ غزہ کی تعمیری نو اور ترقی کے لیے ایک ٹرمپ اکنامک ڈیولپمنٹ پلان بنایا جائے گا جس میں ماہرین شامل ہوں گے۔ یہ منصوبہ سرمایہ کاری، روزگار اور ترقی کے مواقع پیدا کر کے غزہ کے مستقبل میں امید اور خوشحالی لائے گا۔ جو مین پوائنٹس ہے جو رپورٹ تھی زین بخاری ام کلثوم کی تھی، اس میں 3-4 جو اصل چیزیں ہیں وہ ہم نے ٹائم کی وجہ سے ذرا کاٹ دی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جتنی انیکسیشن ہے وہ رک جائے گی، ویسٹ بینک کی انیکسیشن نہیں کرے گا۔ اس کے امیجیٹ ریزلٹس کیا ہیں؟ امیجیٹ ریزلٹس یہ ہیں کہ آپ کے سیٹلرز جو انلیگل سیٹلمنٹس ہیں یہ اور نہیں بن پائیں گی۔ ابھی 2 دن پہلے بھی ایک روڈ بنائی جا رہی تھی، اس پہ بھی کافی لڑائی جھگڑا ہوا ایک نئی سیٹلمنٹ کے لیے۔ ایک سیٹلمنٹس رک جائیں گی، انیکسیشن رک جائے گی، اور ویسٹ بینک کو رہے گا۔ مشرقی یروشلم کا ذکر نہیں ہے اس ڈاکیومنٹ کے اندر، شاید وہ ایک سٹکنگ پوائنٹ ہو عرب ملکوں کے لیے بھی، فلسطینیوں کے لیے بھی۔ پھر وڈرال کی جو بات ہے، وڈرال بھی 2-3 قسطوں میں بتایا گیا۔ ابھی آپ سکرین پہ ایک نقشہ دیکھ رہے ہیں، اس کے اندر آپ کو ایک بلو لائن نظر آ رہی ہے۔ یہ بلو لائن بتایا جا رہا ہے جو اس وقت پوزیشن ہے اسرائیلی فورسز کی، اور اگر آپ اس کی ڈیپتھ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا یہ تقریباً 75% ہے غزہ کا جو انہوں نے قبضے میں لیا ہوا ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر ہاسٹیجز جس دن ریلیز ہوں گے جو زندہ اور جن کی لاشیں ہیں، تو اس کے بعد یہ آ جائیں گے جناب یلو لائن کے اوپر۔ یہ آپ کو یلو لائن نظر آ رہی ہے، یہ آفٹر ہاسٹیج ریلیز ہے۔ پھر ایک آپ کو ریڈ لائن نظر آ رہی ہے۔ یہ ریڈ لائن ہے کہ جب جو اس معاہدے کے تحت انٹرنیشنل سیکیورٹی فورس بنے گی، جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس کو جارڈن اور ایجپٹ کے لوگ ٹرین کریں گے، میرا خیال ہے شاید پاکستان بھی اس میں شامل ہو، وہ اور ایک بین الاقوامی وہ ایک فوج ہوگی مسلمان ممالک کی، وہ جو انٹرنل سیکیورٹی فورس ہے وہ جب نظام سنبھال لے گی اور یہ کلیئر ہو جائے گا کہ اب ان کے پاس نظام ہے اور حماس ڈسارم ہو گئی ہے یا کر دی گئی ہے، تو پھر اسرائیلی فورسز جو ہیں وہ اس یہاں سے پیچھے جائیں گے۔ پھر آپ کو لائنز نظر آ رہی ہیں، موٹی سی لائن اینڈ میں نظر آ رہی ہے بالکل اسرائیل کی طرف، ایک طرف سمندر ہے جو اسرائیل کے ساتھ ہے، اس کو بفر زون کہا جا رہا ہے، بیکاز دوسرا اینڈ تو آپ کو پتہ ہے غزہ کے سامنے تو میڈیٹرینین سی ہے، لیکن جو اسرائیل کی طرف ہے وہ آپ کو ایک موٹی لائن نظر آ رہی ہے، بفر زون ہے۔ بفر زون کا وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تب ہٹے گی جب یہ واضح ہو جائے گا کہ ISF فلی ان کنٹرول ہے، حماس اور دوسرے گروپس بالکل ختم ہو گئے ہوئے ہیں، اور جو ہے اب خطرہ نہیں ہے اسرائیل کو۔ لیکن یہ بفر زون کے بارے میں جیسے ٹائمز آف اسرائیل کی خبر تھی، وہ بھی آپ کو بتا رہی تھی کہ کم از کم 10 سال پلس لگیں گے۔
ایک اور ایشو بھی ہے اس میں. انہوں نے کہا کہ جی جب تک یہ تمام چیزیں نہیں ہوگی، جو فلسطینی اتھارٹی ہے، پیلسٹینین اتھارٹی ویسٹ بینک کے اندر، محمود عباس جس کے صدر ہیں، اس کی جب تک پوری ریفارمز نہیں ہوں گی تب تک اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا. سو ٹیکنیکلی اگر یہ معاہدہ ہو جاتا ہے تو فلسطینیوں کا ڈائریکٹ اس میں کنٹرول کوئی نہیں ہوگا، نہ رننگ میں مسلمان ہوں گے ممالک، اور ٹرمپ صاحب ہوں گے، ٹونی بلیئر ہوں گے. مسئلہ کیا ہے پیلسٹینین اتھارٹی کا؟ اس کے لیے آپ کو تھوڑی سی ہسٹری جاننا ضروری ہے. یہ 1994 میں بنی تھی جب اوزلو اکارڈز ہوئے 93-95 میں. انہی دنوں میں پھر یہ 94 کریٹڈ ہو گئی. 94 کے اندر یہ ایک اتھارٹی بنی. یہ شروع میں اس کا خیال یہ تھا کہ یہ 5 سال کی ٹیمپرری اتھارٹی ہوگی، لیکن جب نیگوسیشنز 2000 میں فیل ہو گئیں تو پھر یہ ایک پرماننٹ آرگنائزیشن بن گئی، اور اس کا اپنا سیکیورٹی اپریٹس بھی بن گیا، سب کچھ بن گیا. یہ بیسکلی اس میں فتح آرگنائزیشن ہے جو یاسر عرفات صاحب کی تھی. یہ ڈومیننٹ سیکولر پارٹی تھی، اس کا انفلوئنس سب سے زیادہ تھا، اور یہ اس کا کنٹرول ہوتا تھا. یہ لیکن اس کا سٹرکچر کیا تھا؟ ایک الیکٹڈ پریزیڈنسی ہوگی، ایک یونی کیمرل لیجسلیٹو کاؤنسل، اس کا نام رکھا ہوتا ہے پیلسٹینین لیجسلیٹو کاؤنسل PLC. مگر PLC کا 2005 میں جب محمود عباس صاحب صدر بنے، اس سے لے کے آج تک کوئی الیکشن نہیں ہوا. 20 سال ہو گئے اس بات کو، اور الیکشن 2006 میں ہوا تھا آخری، محمود صاحب الیکٹ ہوئے تو 2005 میں، اب 2025 تک کوئی نہیں ہوا. اچھا 2007 سے کوئی سیشن نہیں بلایا. پھر جب یہ فتح گروپ کی یاسر فاتح صاحب والا جو گروپ تھا اور حماس کے اندر جھگڑا ہوا، یہ سول وار بنا. اس کے بعد سپلٹ ہو گیا. حماس نے سنبھال لیا غزہ کو، اور PLO لیڈ انہوں نے سنبھال لیا ویسٹ بینک کو. اور تب سے محمود عباس صاحب ایک صدارتی ڈکری کے تحت جو ہے الیکشن لڑیں. جب ان کی یہ الیکٹ کیونکہ ہوئے تھے اس ٹرم میں پہلی دفعہ، تو وہ 2009 میں ختم ہوتی تھی ان کی مدت ایز پریزیڈنٹ. تو جب وہ مدت 2009 میں ختم ہوئی تو پھر حماس نے کہا یہ تو ہیں ہی اللیگل صدر، ہم ان کو نہیں مانتے. تو پھر یہ ڈیوائڈ پرماننٹ ہو گئی ویسٹ بینک کی اور غزہ کی. عباس صاحب نے تب کہا کہ مجھے 1 سال اور چاہیے تاکہ میں الیکشنز کروا لوں، پریزیڈنشیل بھی اور دوسرے بھی، لیکن وہ آج تک نہیں ہوئے. ان دا مین ٹائم بہت سی سٹوریز نکلتی ہیں الیج کرپشن کے بارے میں اور دوسرا، لیکن کیونکہ وہ ان کا ہمیشہ سے لیڈنگ پرو ویسٹ رہی ہے تو ان کے لیے برداشت سارے ویسٹ کے لیے بہت تھی. انفیکٹ جب دوسرا سیکنڈ انتفاضہ ہوا تو اس میں محمود عباس نے وائلنس کی بڑی شدت سے مخالفت بھی کی. یہ سچویشن چل رہی ہے. اب PA نے اس کو پیلسٹائن اتھارٹی نے ویلکم کیا ہے اس کو. جو ہمارے 8 ممالک جن کے صدور اور پرائم منسٹرز ملے تھے ڈونلڈ ٹرمپ کو، انہوں نے بھی اس کو ویلکم کیا ہے. اور لیکن اس ڈیل میں ایک مسئلہ ہے جس پہ لوگ اعتراض اٹھا رہے ہیں کہ اس میں ٹائم ٹیبل نہیں ہے. اسرائیلی فورسز کا اوپن اینڈڈ ہے، اور یہ بھی خطرہ ہے کہ اگر کل کو حماس بھی ڈسارم ہو جاتا ہے، باقی سارا کچھ کنٹرول ہو جاتا ہے، کیا چیز مانے ہے کہ کوئی نیا بہانہ بنا کے نیتن یاہو دوبارہ اپنی ملٹری کیمپین شروع نہ کریں. اور اس کے اگینسٹ سب سے بڑی گارنٹی یہی سمجھی جا رہی کہ کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ خود ڈیل ہیڈ کریں گے اس بورڈ آف پیس کو، اس لیے وہ کنٹرول میں رکھیں گے. یہ تو ہے جو سچویشن اس وقت. امیجیٹ فائدے کیا ہیں؟ ہیومینیٹیرین ایڈ مل جائے گی، لوگوں کے اوپر بمباری بند ہو جائے گی. بیکاز ایک سوال یہ بھی ہے کہ اگر فلسطینی نہیں بچتے تو فلسطین ہم کس کے لیے رکھ رہے ہیں؟ دوسرے جو ممالک دور بیٹھے ہیں ان میں تو جذباتی، ہمارے یہاں بھی مذہبی جماعتوں نے اس کو شوٹ ڈاؤن کر دیا ایک دم. لیکن دا پوائنٹ از گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے؟ جو چیز آپ طاقت سے نہیں کر سکتے. اور نیتن یاہو نے ساری زندگی تو بیٹھنا نہیں ہے. تو ہو سکتا ہے کہ اگر 4-5 سال میں چیزیں بہتری طرف جائیں تو ایک پیتھ وے بن جائے جو 2 اسٹیٹ کی طرف آئے. اور یہی چیز مسلم ممالک بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز کو اس طرف لے کے جائیں. لیکن آج جہاں ہم کھڑے ہوئے ہیں، اس کے لیے آج تاریخ کی بات کر رہے ہیں تو تھوڑی سی تاریخ کا ایک اور ذرا شرمندگی والا چیپٹر بھی ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے. 2018 میں ایک کتاب آئی، رائز اینڈ کل فرسٹ، دا سیکرٹ ہسٹری آف اسرائیلز ٹارگیٹڈ اسیسینیشنز. یہ رونن برگمین کی کتاب ہے، اور یہ آئی تھنک سب کو پڑھنی چاہیے. بیکاز جب آپ یہ کتاب پڑھتے ہیں آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اسرائیل کی مینٹیلٹی کیا ہے، کس طرح ان کے پہلے 5-7 جو پرائم منسٹرز تھے خود ٹیررسٹ بھی تھے، قاتل بھی تھے، ٹارگیٹڈ اسیسینیشنز کر رہے تھے، سب کچھ. لیکن آج جو مڈل ایسٹ کی حیت بدلی تھی 6 دن کی جو وار ہوئی تھی اسرائیل کی، جو 1967 میں ہوئی. لیکن آپ جانتے ہیں اس وار کا بیک گراؤنڈ کیا تھا؟ میں آپ کو اس کتاب میں سے 2-3 چیزیں بتانا چاہتا ہوں. اس وقت انٹیلیجنس ہیڈ امت تھے اسرائیل کے،
اور وہ تمام اوور آل ان کے ہیڈ تھے. انہوں نے اپنے تعلقات بنا لیے ہوئے تھے موروکو میں, مراکش میں. اس وقت جو کنگ تھے وہ کنگ حسن دوئم, یہ پرو ویسٹرن تھے, لبرل سے آدمی تھے, سب کچھ تھا, بڑے لاڈلے تھے ویسٹ کے. ان کے ساتھ انہوں نے دوستی بنا لی ہوئی تھی اور کافی تعلقات تھے, اور تعلقات ایسے تھے کہ ان نون ٹو دا مسلم ورلڈ رباط کے اندر, کیپٹل کے اندر, ان کو ایک دفتر بھی کھول دیا گیا تھا موساد کے لیے, جہاں سے وہ بیٹھ کے جاسوسی کرتے تھے عرب ممالک کے لیے, اوپر سب کچھ کرتے تھے. یہ ہمارا ایک مسلم ملک کے ساتھ ہی ہو رہا تھا. لیکن اصل چیز یہ نہیں. 65 کے اندر ایک بہت بڑی عرب سمٹ ہوئی, یہ ان کے موروکو کے شہر کیسا بلانکا میں ہوئی. یہ ایک پیریفری ڈاکٹرائن اسٹیبلش کی تھی اسرائیل نے, جہاں انہوں نے کہا کہ وہ ممالک, عرب ممالک جن کا ڈائریکٹ ہمارے سے دشمنی یا وہ نہیں ہے, ہمیں ان کے ساتھ تعلقات بنانے چاہیے تاکہ وہ انفلوئنس استعمال کریں گے ہم مسلم دنیا میں. یہ اس پیریفری ڈاکٹرائن کے تحت ان کے ساتھ موروکو کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات تھے. اور اس کے بغیر وہ کتاب میں لکھتے ہیں کہ موروکو کو اس کے بدلے جب ان کا دفتر بھی وہاں کھل گیا تو ویلیوبل انٹیلیجنس اور ٹیکنالوجیکل اسسٹنس اسرائیل سے ملتی تھی. اور موروکو کے حسن صاحب یہ فیور دیتے تھے کہ وہ موروکو کے تھرو جو جوئش تھے مائیگرنٹس, ان کو اسرائیل جانے کی سہولت دیتے تھے, تاکہ آپ کو پتہ ہے کافی اوور دی ایئرز جب 1991 میں یہ جو سیٹلرز ہیں یہ تقریباً 75,000 تھے, آج یہ سیٹلرز 7.5 لاکھ ہیں. اس لیے روزانہ آپ کو لیگل سیٹلمنٹ نہیں بنتی ملتی ہے, سب کچھ ہے. اور جو 7 اکتوبر کا واقعہ ہوا تھا اس میں بھی یہ انلیگل سیٹلمنٹ میں ہی حملہ ہوا تھا حماس کا. بٹ اینی وے دیٹس اے ڈفرنٹ اسٹوری. یہ لکھتا ہے کہ جی ہائٹ آف کوآپریشن آئی سپتمبر 1965 میں, جب کنگ نے الاؤ کیا کہ موساد کی ایک ٹیم لیڈ بائی زوی بالچن اینڈ رافی ایٹان کہ وہ تمام میٹنگ رومز, بیڈ رومز اور وہ تمام جو چیزیں ہیں ان کو یہ بگ کر دیں, جس میں سربراہ مملکت تھے, تب تمام مسلم ممالک کے ملٹری کمانڈرز تھے, سب کچھ تھے. یہ کانفرنس تھی کیوں؟ یہ کانفرنس جوائنٹ عرب کمانڈ فورس بنانے کے سلسلے میں کانفرنس تھی کہ اگر آئندہ جنگ ہو اسرائیل کے ساتھ تو کیا ہمارا ہونا چاہیے, کیا ہمارا پلان ہونا چاہیے, سب کچھ. لیکن کنگ حسن صاحب نے یہ کیا کہ انہوں نے ان کو الاؤ کر دیا to bug all the meetings room and private suites of the leaders of the Arab states and the military commanders کیسابلانکا کے اندر. اور ہوا کیا کہ اس کے بعد پوری ان کو پتہ لگ گیا کہ ہم ان کمانڈرز کی سوچ کیا ہے, اسٹیٹ آف تیاری کیا ہے, سب کچھ. ان میٹنگز کے اندر جو عرب کمانڈرز تھے انہوں نے اپنے بادشاہوں کو اور رولرز کو بتایا کہ ہم اس وقت اس طاقت میں نہیں ہیں کہ ہم اسرائیل سے جنگ کر سکیں, ہماری تیاری کم از کم کچھ سال پرے ہے. اور اس کے اوپر سے جب یہ انٹیلیجنس آئی تو اسرائیل نے فیصلہ کر لیا کہ ودن 2 ایئرز ہم حملہ کر دیں گے, اور پھر حملہ ہو گیا. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا گولان ہائٹس بھی گیا, سینائی بھی گیا, ویسٹ بینک کا ایریا بھی وہ لے گئے, غزہ بھی لے گئے, تقریباً 300% ان کا سارا سامنے گزر گیا, ایڈ آن ہو گیا سب کچھ. لیکن یہ جہاں آج ہم حالات کھڑے ہوئے ہیں پوری حیت بدل دی. اور اس کے بدلے انہوں نے کیا لیا؟ ان کا ایک مہدی بن برکہ تھا جو ان کو اپوزیشن کا لیڈر تھا, اس کو انہوں نے کہا کہ مجھے مروا دیں. 1 مہینے بعد ہی انہوں نے, اسی مہینے سپٹمبر میں یہ ہوتا ہے, اکتوبر میں پھر برکہ کو پیرس کے اندر مارا گیا. وہ اسکینڈل کھل گیا. پریزیڈنٹ ڈیگول تھے فرانس کے, انہوں نے بڑا شور کیا, اپنے بندے نکال دیے, اس میں فرینچ پولیس کے بھی لوگ انوالو تھے. پھر مراکش سے کہا کہ ہمیں وہ بندے دو جو تمہارے اس معاملے میں انوالو ہیں, جنرلز وغیرہ, انہوں نے نہیں دے, سفارتی تعلقات بھی ٹوٹ گئے. کنگ حسن 1999 تک اقتدار میں رہے, جب پھر ان کی وہ وفات پا گئے. لیکن وہ تو چلے گئے, لیکن پوری مسلم دنیا کی حیت بدل گئی. اب سین کیا ہے؟ اب اسی ساری چیز کو لے کے آج ہم بیٹھے ہیں. آج شکر ہے آج مسلم ممالک اکٹھے ہو گئے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ مسئلہ حل کریں. یہ آج مسلم ورلڈ اکٹھا کھڑا ہے. صرف 2-3 سوال بڑے ہیں. کیا 2 ریاستی فارمولا جس کو نیتن یاہو کھل کے مخالفت کر رہے ہیں, کیا وہ ابھی ہے یا نہیں ہے؟ نمبر 1, کیا نیتن یاہو اس چیز کو کیا کہتے ہیں امپلیمنٹ کریں گے کہ کل کوئی ٹرمپ کے ساتھ نیا ہاتھ کریں گے, بیکاز ان کی بھی ایک ہے. اور کیا اس سے بہتر ڈیل اس وقت پاسبل تھی؟ کیونکہ آپ اور میں تو اپنی کمفرٹ میں بیٹھے ہوئے, وہاں روزانہ لوگ مر رہے ہیں, بم گر رہے ہیں, تباہ ہو گیا. ڈڈ وی ہیو اے بیٹر ڈیل اور ناٹ؟
ہم یہ کچھ سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کریں گے. میں بریک پہ جائیں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ فارمر فیڈرل فارن منسٹر کیئر ٹیکر اور فارمر فارن سیکرٹری جلیل عباس جیلانی صاحب ہوں گے. ان سے ذرا بات کریں گے کہ اب آگے کیا نظر آ رہا ہے. جی ویلکم بیک. ہمارے ساتھ موجود ہیں جلیل عباس جیلانی صاحب. جلیل صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. یہ بڑا ہسٹورک موقع ہے, لیکن a lot of people think آج اپوزیشن جماعت اسلامی بھی دوسری ریلیجس رائٹ کی پارٹیز نے ایز ایکسپیکٹڈ کہا کہ جی کیون کر دیا ہے, جو وہاں پہ ظلم ہو رہا ہے سب کچھ ہو رہا ہے, انڈرسٹینڈیبل. لیکن ایک سوچ یہ بھی ہے کہ یہ بیسٹ پاسبل ڈیل ہے انڈر دا ورسٹ پاسبل سرکمسٹانسز. آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ کیا یہ سرنڈر ہے بالکل مسلم ورلڈ کا, یا ایک ریئلسٹک اسیسمنٹ ہے گراؤنڈ ریالٹیز کی, اور وی آر ٹرائنگ ٹو میک دا بیسٹ آؤٹ آف دا ورسٹ؟ اگر ہم اس پلان کے پازیٹیو ایلیمنٹس کو دیکھیں تو بہت سارے پازیٹیو ایلیمنٹس نکل آتے ہیں. ایک تو نمبر 1 میرے خیال میں تمام مسلمانوں کی یہ خواہش تھی کہ کہیں کسی طریقے سے وہاں پہ سیز فائر ہو, اور وہ جو وہاں کے جو ہاسٹیجز ہیں دونوں طرف کے وہ ریلیز ہوں. کافی سارے جو ہمارے فلسطینی ہیں وہ ادھر اسرائیل کے قبضے میں ہیں, ان کی قید میں ہیں, اور کسی طریقے سے ان کے کچھ اسرائیلیز ہیں جو کہ یہ ادھر اپنا غزہ میں ہیں. تو اگر ریلیز ہو جاتی ہے تو میرے خیال میں وہ اچھی ایک ڈیولپمنٹ ہوگی. اور اس کے ساتھ ہی اگر آپ باقی ایلیمنٹس کو دیکھیں تو اس کے اندر ایک اتھارٹی کا قیام ہے جو کہ ایک انٹرمک سیٹ اپ ہوگا. آئی تھنک انٹرم سیٹ اپ کی جو سی ہے ڈیولپمنٹ, اٹس اے ویری امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ ایک انٹرم ایک باڈی کریٹ کر دیتے ہیں جو کہ ایکسپرٹس اور ایمیننٹ پرسنس کے اوپر مشتمل ہو اور ٹیکنوکریٹس پہ مشتمل ہو, تو وہ بڑے اچھے طریقے سے وہ گورن کر سکتی ہے. اگر آپ پیلسٹینین اتھارٹی کے پچھلے 20-25 سال کا ریکارڈ دیکھیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پریزیڈنٹ محمود عباس کی قیادت میں انہوں نے کچھ اچھے کام بھی کیے, کافی ان کا مؤثر رہا رول. لیکن اب یہ ہے کہ وہ جو ایک قیادت وہ اس کو لیڈ کر رہی تھی وہ کافی ایڈوانسڈ ایج میں ہیں, اور میرے خیال میں اس کے اندر ایک فریش بلڈ کی بھی انفیوژن کی ضرورت تھی. پھر ایک بڑا پازیٹیو ایلیمنٹ یہ ہے کہ اس کی غزہ میں جس قسم کی تباہی ہوئی تو وہاں پر ریکنسٹرکشن کی بھی بہت ضرورت ہے. تو اگر یہ پلان میں یہ ہے کہ تمام جن لوگوں کی پراپرٹیز کا نقصان ہوا ہے, وہاں پہ انسٹیٹیوشنز تباہ ہوئے ہیں, ہاسپٹلز تباہ ہوئے ہیں, اور اس کی جگہ پہ اگر ایک نئے اسٹرکچر بن جاتا ہے تو میرے خیال میں ایک بڑی اچھی خوش آئند وہ ایک ڈیولپمنٹ ہوگی سب کے لیے. پھر آپ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے یہ چیز تو بالکل غزہ کے لیے امیڈیٹلی وہاں جو روزانہ ہو رہا ہے وہ مسلمان ویسے تو رکوا نہیں سکے, طاقت سے رکوا نہیں سکے. نیتن یاہو کو یہ نہیں روک سکے. نیتن یاہو کو فرینکلی ایک ہی بندہ روک سکتا ہے, وہ ہے امریکہ یا پریزیڈنٹ ٹرمپ. اور وہ ہمیشہ سے تھا کہ جی اگر ٹرمپ کنونس ہو جائے تو نیتن یاہو کو کنونس ہونا پڑے گا. اور جو اب یہ ڈیل بھی آئی ہے کافی پریشر کے اندر آئی ہے نیتن یاہو کے لیے بھی. گلوبلی آئسولیٹ ہوا ہے, پورا ویسٹ دوسری طرف کھڑا ہوا ہے. لیکن اس ایگریمنٹ کے اندر جو 20 پوائنٹ پلان آیا ہے اس میں کوئی ذکر نہیں ہے یو این ریزولوشنز کا, نہیں ہے ڈفرنٹ اکارڈز کے بعد جو چیزیں طے ہوئی 2 اسٹیٹ سولوشن. اور بعد میں نیتن یاہو نے ایک بیان بھی دیا جوش میڈیا کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہ جی میں نے پیلسٹینین اسٹیٹ کے لیے بالکل اگری نہیں کیا. جو پلان پہلے بلیئر پلان لیک ہوا تھا سپٹمبر کو ٹائمز آف اسرائیل کی رپورٹ میں, اس میں ایک کلیئر ورڈنگ تھی کہ جی 2 اسٹیٹ سولوشن کی. اس کے اندر پوائنٹ 20 جو کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ غزہ کی ڈیولپمنٹ ایڈوانسز جب شروع ہو جائیں گے اور جب پیلسٹینین اتھارٹی کا ٹوٹل ریفارم پروگرام کیری آؤٹ ہو جائے گا تو پھر شاید کنڈیشنز میں فائنلی بی ان پلیس, شاید ایسے حالات بن جائیں کہ جو ایک پاتھ وے ڈٹرمن کرے کہ پیلسٹینین ریاست کی طرف وچ وی یعنی کہ ٹرمپ اور نیتن یاہو ریکگنائز ایز دی ایسپریشن آف دا پیلسٹینین پیپل, کہ ان کی جو خواہش ہے اس کے لیے پاتھ وے بن جائے گا. لیکن کوئی انڈیکیشن یہ نہیں ہے کہ ہم اس کانسیپٹ کو مانتے ہیں کہ بننا چاہیے. وہ پیلسٹینینز کی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں. ان ریزولوشنز وغیرہ کو کیا خطرہ ہے اگر یہ پریزنٹ فارم کے اندر ڈیل ہوتی ہے؟ نہیں, آپ کی بات بالکل درست ہے کہ وہ ایک لکونہ ضرور ہے اس 21 پلان جو اپنا اناؤنس ہوا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں تک تو مسلمان ممالک ہیں
پاکستان ہو، سعودی عربیہ ہو یا باقی جتنے بھی ممالک ہیں یا نیبرنگ کنٹریز ہیں پیلسٹائن کی، تو ان کے ذہن میں تو یہ بات بالکل ہی کلیئر ہے کہ جب تک ایک 2 اسٹیٹ سولوشن نہیں نکلتا، جو ریزولوشن 242 جو یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل تھا یا اور مختلف جو ان کے یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل ریزولوشنز جو آئے تھے فلسطین کے بارے میں، اگر اس کے مطابق وہ نہیں نکلتا تو وہ ایک پرماننٹ نہیں ہوتا۔ میرے اپنے خیال کے مطابق اس وقت تمام لوگ اس جو پلان کو دیکھ رہے ہیں، ایک انٹرم ایک پلان دیکھ رہے ہیں، ایک انٹرم پلان، تاکہ ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہے اور تاکہ ایسی کنڈیشنز کریٹ کی جائیں، ڈیولپمنٹ کی جائے، ان کی جو سی ہے کمفرٹ لیول کو بہتر بنایا جائے فلسطینیوں کا، جو کہ بہت ہی زیادہ ایک میزریبل کنڈیشن میں ہے۔ کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں ٹونی بلیئر کا جو پلان تھا، اس میں گیٹا بنایا ہوا تھا، گازا انٹرم ٹرانزیشنل اتھارٹی، یہاں پہ انہوں نے اس کا نام دے دیا پیس کاؤنسل کا، لیکن اس کے اندر ایک ورڈنگ بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ جب یہ کمپوزیشن کی بات کاؤنسل کی تو وہ کہتے ہیں ہیڈ کریں گے ٹرمپ، ٹونی بلیئر اس کا حصہ ہوں گے۔ ٹونی بلیئر کا اپنا بڑا چیکرڈ پاسٹ ہے، جب 2003 میں عراق انویژن ہوئی تو یہ اس پورے جھوٹ میں شریک تھے، تو یہ بڑی کنٹروورشل پرسنالٹی ہیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر ڈفرنٹ ہیڈز آف اسٹیٹس بھی شام کا اندیا دیا گیا ہے اور باقی ایکسپرٹس وغیرہ تو ہوں گے۔ اگر اس میں لیٹس سے کاؤنسل کے اندر کوئی مسلم ہیڈز آف اسٹیٹس بھی آ جاتے ہیں، واٹ ڈو یو تھنک ول دیٹ بی ڈبل ایج سورڈ؟ کیونکہ پھر یہ آپ کی جو انٹرم سیکورٹی فورس ہے یہ بھی مسلمانوں کی بننی ہے، پیلسٹینینز کی بننی ہے، جارڈن اور ایجپٹ کا کہا جا رہا ہے کہ وہ ٹریننگ کریں گے، آئی ایم شیور پاکستان کا بھی رول ہوگا، تو کیا آگے پھر یہ تو نہیں تاثر جائے گا کہ اسرائیل کی پراکسیز بن گئے ہیں مسلمان، اگر کوئی تھوڑی بہت کلیئرنسز کرنی ہے، جھگڑے ہونے ہیں، تو کیا پھر مسلمان کو ماریں گے؟ ابھی تو اسرائیل مار رہا ہے، تو یہ بھی ایک بڑا ٹرکی سچویشن نہیں ہوگی؟ بالکل آپ نے صحیح کہا، لیکن میں ایک چیز کہ ٹونی بلیئر کا آپ نے ذکر کیا، تو ٹونی بلیئر جو ان سے ہیں، انہوں نے تو اپنی جتنی بازی میں انہوں نے جتنی بھی غلطیاں کی یا انہوں نے تو اس کو ایک پبلکلی اس پہ انہوں نے اپولوجائز کیا، اور دوسرا انہوں نے کہا کہ وہ ایک ایسی فاش قسم کی غلطیاں کی انہوں نے کہ جس کی وجہ سے وہ ان کو کانسٹنٹلی وہ ہانٹ کرتی رہیں گی مستقبل میں بھی اور ماضی میں۔ تو اس سے ایک آدمی جو پبلکلی اپنی ماضی کی غلطیوں کو ایکسپٹ کرتا ہے تو اس سے امید یہ رکھی جا سکتی ہے کہ وہ آئندہ اس قسم کی غلطیاں نہیں کرے گا، اور ایک فیئر اور ایک جوڈیشس سی ہے قسم کا پروسیس ہے اس کو فالو کرے گا۔ لیکن اس میں ایک چیز آپ ضرور نوٹ کیجئے کہ اس میں خالی ٹونی بلیئر نہیں ہے، وہ جو ایک پیس بورڈ ہوگا جس کو پریزیڈنٹ ٹرمپ وہ اس کو چیئر کریں گے، اس کے اندر باقی مسلمان ممالک کے بھی جو لیڈرز ہوں گے وہ بھی اس کے اندر شامل ہوں گے۔ اس کے اندر جو میں نے جس طرح پہلے کہا کہ ایک ایمیننٹ پرسنز کا اور جو ایک وہ گروپ بھی جو ہے شامل ہوگا، تو ان تمام کی سب کی جو سی ہے اتفاق رائے سے چیزیں جو سی ہیں وہ آگے بڑھے گی۔ تو اس سے یہ امید رکھنی چاہیے کہ وہ جو ایک بورڈ ہوگا یا اس کے بعد اس کی صورت میں جو ایک انٹرم ایک سیٹ اپ وہاں پہ کریٹ ہوگا اور جو ایک سیکورٹی فورس ہوگی وہ جو وہاں پہ قائم ہوگی، اس سے جو سی یہ چیزیں جو سی بہتری کی طرف جائیں گی۔ ایک دو جو مجھے جو سی اس میں ڈیفیکلٹیز جو نظر آئیں گی، مثلاً یہ ہے کہ ریکنسٹرکشن کے پیریڈ فیز کے اندر بے شمار جو غزن ہیں، غزہ کے لوگ مسلمان ہیں، ان کو شاید ہو سکتا ہے کہ وہ ریکنسٹرکشن 1-2 دن کی بات تو ہے نہیں، تو اس میں ان کو شاید نیبرنگ کنٹریز میں یا باقی کنٹریز کے اندر ان کو ایک ٹیمپریری ریزیڈنس رکھنی پڑے، جس کا ذکر اس پلان کے اندر بھی ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ممالک جو نیبرنگ کنٹریز ہیں ان کو ایکسیپٹ کریں گے، کیونکہ پہلے تو ان کی پوزیشن رہی ہے کہ ہم ان کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ تو یہ والی سی تھوڑی سی ایک چیلنجز جو سے ہیں وہ درپیش ضرور ہوں گے۔ مینلی تو ہمیں دیکھنا ہے کہ اس کے اندر سٹیک ہولڈرز کیا کون کون ہیں۔ اس میں پیلسٹینین اتھارٹی وہ ضرور ایک سٹیک ہولڈر ہوگی، اور وہ ان کی خواہش ہوگی کہ یہ جو پیس بورڈ ہو یا جو انٹرم سیٹ اپ ہو، وہ کوئی ایسا قدم نہ اٹھائے یا ایسی کوئی وہ سٹیپس نہ لے جس سے پیلسٹینین اتھارٹی کا جو رول ہے وہ بالکل ہی کمپلیٹلی ایروڈ ہو جائے۔ اسی طریقے سے حماس چاہے جو بھی اس کو نام دیا جائے، رنگ دیا جائے،
تو وہ بھی ایک بڑے ہی امپورٹنٹ سٹیک ہولڈرز ہوں گے. اب مالک صاحب میں یہ جب اس پلان کو دیکھ رہا تھا جلوے اس میں ایک چیز میں ایڈ کر دوں, اس میں انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ حماس اور دوسرے فیکشنز ان کا ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کوئی رول نہیں ہوگا, بلکہ انہوں نے میکسم یہ کہا ہے کہ جو حماس والے اپنے ہتھیار پھینک دیں وہ بائی بیک کے تحت ہتھیار خرید لیے جائیں گے, اور جو رہنا چاہیں ان کو امیونٹی مل جائے گی پیلسٹائن کے اندر, اور جو چھوڑ کے جانا چاہیں اگر ان کو کوئی ملک لیتا ہے تو ان کو جانے کے لیے سیف پیسج دیا جائے گا. ان کے لیے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ رول اب نہیں ہے, ایبسولوٹلی نن. نہیں, وہ آپ کی بات صحیح ہے کہ وہ تو ایک اسٹیٹمنٹ آف انٹینٹ تو ہے نا اس پلان کے اندر کہ حماس کا کوئی رول نہیں ہوگا, لیکن ایٹ دی پریکٹیکل لیول وہ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ اپنے آپ کے رول کو وہ کس طریقے سے اس کو ختم کرتے ہیں اس پورے پروسیس سے. اب میں نے اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو کئی جگہوں پہ اس قسم کی جب تحریکیں شروع ہوتی ہیں تو بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ لیڈرشپ وہ ایکسیپٹ کر لیتی ہے کسی اس قسم کے ایک ریزنیبل پلان کو, لیکن جو کارڈرز ہوتے ہیں, جو گروپس ہوتے ہیں مختلف قسم کے جو کہ ایک وائڈر باڈی کے انڈر آتے ہیں, تو وہ اگر اس کو ایکسیپٹ نہ کریں تو وہ پرابلم وہ کنٹینیو کرتی ہے. تو اس میں پھر یہ ہے کہ وائلنس کا جو ہے عنصر ہے اس کو آپ کمپلیٹلی رول آؤٹ نہیں کر سکتے. لیکن یہ تو خیر بعد کی ڈیٹیلز کی بات ہیں. تو میرے خیال کے مطابق تو یہ اٹس اے ویری گڈ پلان, لیکن اس کے اندر اگر کوئی تھوڑے سے اور سیف گارڈز بھی بلٹ ان کر لیے جائیں تو وہ غالباً پرابیبلی اس کی جو اس پلان کی لانجیوٹی کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اور اس سیف گارڈز کے اندر یہ ہے کہ یہ پلان جس طریقے سے ہوا ہے یہ ایک اچھی شروعات ہے, لیکن اگر اس کو انڈورسمنٹ مل جائے بائی دی یونائٹڈ نیشنز, کیونکہ آلریڈی بے شمار ممالک اس کے اندر ایک صلاح مشورے کے اندر شامل تھے. بلیئر پلان میں تو یہ تھا بلیئر پلان میں تو یہ تھا کہ جو بننی تھی گیٹا وہ بننی تھی تھرو اے سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشن. اس میں اس کا ذکر نہیں ہے, آئی ایم شیور میں بھی یہ ادھر سے ہی آ جائے گا. بٹ میں ایک سوال اور ہے, مجھے یہ ایک ہی خطرہ نظر آ رہا ہے اس میں کہ جو یہ انٹرم سیکورٹی فورس ہے جس کو کہتے ہیں جارڈن اور ایجپٹ کا بڑا پرائمری رول ہوگا پیلسٹینین پولیس کو ٹرین کرنے میں, اور اس میں کہا گیا ہے کہ بیکاز ان کا ایکسپیرینس ہے. اب جارڈن کے اندر بھی بہت بڑی پاپولیشن ہے پیلسٹینینز کی, ایجپٹ کے اندر بھی ہے. اگر یہ آئی ایس ایف نے کرنا ہے تو کیا کل کو یہ انریسٹ بلکہ پھیل نہیں سکتا اگر یہ ایکشن لیتے ہیں پیلسٹینین کارڈرز کے خلاف سب کچھ, تو ان کے اپنے ملکوں کے اندر بھی تو ایگریسٹونیس ہو سکتی ہے نا. نہیں, وہ اس کے خدشات تو ہیں اس چیز کے, لیکن میرے خیال میں یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو فائن ٹیون کیا جا سکتا ہے, اور غالباً یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ بجائے اس کے کہ جو کنسرنڈ جو کنٹریز ہیں نیبرنگ کنٹریز جن کا آپ نے ذکر کیا ہے ان کی فورس کے اندر بھی اگر کوئی اور نیوٹرل فورسز بھی اگر آ جائیں وہ اس کے اندر شامل ہو جائیں اس ٹریننگ کے اندر بھی اور اس کی جو پیس بلڈنگ کے لیے بھی, تو اس میں میرے خیال میں کوئی مذائقہ نہیں ہوگا, اور اس سے وہ جس قسم کے خدشات کا آپ نے ذکر کیا ہے وہ بھی رول آؤٹ کی جا سکتی ہے. اس میں 2-3 ایشوز ہیں جس پہ بہت اعتراض آ رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو اصل 2-3 چیزیں ہیں وہ بڑی ویگ ٹائم لائنز ہیں. فار ایگزامپل جو اسرائیلی وڈرال ہے وہ فیزز میں ہے کہ جی فیز 1 میں بلو لائن ہوگی, پھر ایسے ہوگا, پھر ایک سیکیورٹی پیرامیٹر ہوگا غازہ کے تمام جو کوسٹ لائن ہے اس کے ساتھ بٹوین اسرائیل. تو یہ جب آہستہ آہستہ چیزیں ٹھیک ہوں گی تو وہ وڈرال ہوگا. تو وہ کہتے ہیں کہ ایک تو وڈرال کی ڈیڈ لائن نہیں ہے, دوسرا 2 اسٹیٹ جو سولوشن ہے اس کے اوپر اسپیسیفک یہ نہیں ایگری کیا کہ جی امریکہ گارنٹی کرے کہ 2 اسٹیٹ سولوشن ہوگا, اسرائیل مانے اس بات کو, وہ بھی ویگ ہے. تیسرا خطرہ یہ ہے کہ چلیں آپ امپلیمنٹ شروع کر دیتے ہیں, کل کسی بھی بہانے سے اسرائیل کے کہ نہیں جی نہیں یہ تو وائلیشن ہو رہی ہے اور اس کے ٹروپس ابھی وہاں موجود ہیں, حماس ڈسارم ہو گئی ہے, تو پھر ایسے موقع پہ اگر اسرائیل گوز بیک آن اٹس ورڈ اور ایک فیک ایکسکیوز بنا دے پھر کیا ہوگا؟ نہیں, آپ کی بات صحیح ہے. اس کے اندر اس قسم کی جو ایک اپریہینشنز تو ایکسپریس کی جا رہی ہیں کہ اگر فیز وزڈرال ہے اور ان دا مین وائل اگر حماس اس کو انڈورس نہیں کرتی کسی وجہ سے, تو اس کے بعد وہ پھر ہم تو دی ہول تھنگ ول گو بیک ٹو دا اسکوائر ون. اس میں تو خیر کوئی مزہ. لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں میرا اپنے خیال کے مطابق جب اس قسم کا کوئی پلان بنتا ہے تو اس قسم کی اپریہینشنز ہمیشہ ہوتی ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جو سیف گارڈز ہیں
اگر ان کو بلٹ ان کر اس میں سارے پلان کے اندر بلٹ ان کر کیا جائے تو شاید وہ والی جو سی ہیں خدشات بھی دور ہو سکتے ہیں. مثلا آپ نے 2 اسٹیٹ سولوشن کا کہا تو میرے ذہن کے اندر کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں یا اور اس کے علاوہ جتنے بھی یورپین کنٹریز ہیں جنہوں نے اس دفعہ یونائٹڈ نیشنز کے جو اجلاس کے اندر فلسطین کو ریکگنائز کیا ہے وہ انہوں نے سب نے 2 اسٹیٹ سولوشن کی بات کی ہے. تو غالباً ہر چیز اس چیز کو اگر کل کو یہ معاملہ اور اگر انڈورسمنٹ ہوتی ہے تو اس کے اندر ایک ورڈ بھی یہ اگر استعمال وہ کر لیا جائے ایک سینٹینس کہ وداؤٹ پریجڈس ٹو دی UN Security Council resolutions on the Palestinian question the proposed plan is as under. اگر اس قسم کی اگر لینگویج اگر آ جاتی ہے تو میرے خیال میں یہ تمام کے تمام خدشات ویسے بھی دور ہو جا سکتے ہیں اور اس چیز کو وہ ایک بلٹ ان آپ وہ طریقے سے لے کے آ سکتے ہیں. اچھا جب آپ اس کو پڑھتے ہیں تو بڑا اسٹرانگلی سٹارٹ ہوتا ہے کہ جی ایک دم تمام جو ہاسٹائل ایکٹیویٹیز ہیں رک جائیں گی, پرزنرز ریلیز ہوں گے, بمبارڈمنٹ ول بی سسپینڈیڈ. اینڈیڈ کا ورڈ یوز نہیں ہے, اسٹاپ کا نہیں ہے, وہ اس کو ہر چیز کو ایک فلوئڈ رکھا ہوا ہے کہ اٹ ول بی سسپینڈیڈ اور بیٹل لائنز ول ریمین فروزن until all conditions are met for the complete stage withdrawal. Again وہ جو ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ فیزڈ آؤٹ ہے اور سب کچھ ہے, لیکن پھر انہوں نے کہا جی فل ایڈ بھی آنا شروع ہو جائے گی غازہ کے اندر اور منیمم ایڈ کوانٹٹیز وہ ہوں گی جو جنوری 19 2025 کو ڈیسائیڈ ہوئی تھی اور وہ سارے وہ تو بڑا اچھا ہے, سب کچھ رک جائے گا. ایک 17واں پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے, وہ میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا سمجھ نہیں آتی. ابھی کہا یہ کل ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ اگر حماس ریجیکٹ کرتا ہے تو پھر میں اسرائیل کو نیتن یاہو کو کھلی اجازت ہوگی وہ جیسے مرضی اس کو ریزالو کرے. یعنی کہ جو باربیرینزم چل رہا ہے, کل نیتن یاہو نے پھر یہ ورڈ یوز کیا کہ سویلائزیشن اگینسٹ باربیرینزم. حالانکہ باربیرینزم جو بربریت ہے وہ تو خود اسرائیل کر رہا ہے, دوسری طرف تو بالکل بے گناہ لوگ مار رہے ہیں. لیکن 17واں پوائنٹ جو ہے اس میں بڑا انٹرسٹنگ ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر حماس ڈیلے کرتا ہے اس پرپوزل کو یا ریجیکٹ کرتا ہے, the above including the scaled up aid operation will proceed in terror free areas headed over from Israeli Defense Forces to ISF. یعنی کہ یہ اب حماس کا ایکسپٹنس یا ریجیکشن نہیں ہے اس کا ڈیسائیڈنگ فیکٹر. یہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پھر بھی جو ایریاز کلیئر ہم کریں گے تو اپنے طریقے سے نا پورا تباہ کر کے بندے مار کے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اب اس کا ایکسپٹنس یا ریجیکشن ارریلیونٹ ہو گیا حماس کا اور یہ طے ہو گیا یہ چیز چلے گی ایسے؟ نہیں, اب میرے خیال میں جو ڈرافٹرز آف دس پوائنٹ 17 یا ڈرافٹرز آف دی انٹائر پلان ان کے ذہن کے اندر یہ بات یہ ابہام ضرور ہوں گے کہ ہو سکتا ہے کہ ابہام کی یہ جو سی ہے حماس کی لیڈرشپ اگر اس میں سے کچھ ایلیمنٹس ہیں جو اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں, یہ تمام جو مین لیڈرشپ ہے اس کو ایکسیپٹ کر لیتی ہے, لیکن اگر کارڈرز اس کے جو سے ہے جو ملیٹنٹس آن دا گراؤنڈ ہیں وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم نے تو بے شمار قربانیاں دی ہیں اور ہم آئندہ بھی دینے کے لیے تیار ہیں. تو غالباً یہ ان کے اسی چیز کو کرنے کے لیے ایڈریس کرنے کے لیے یہ پوائنٹ ڈالا گیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو صرف ان ایریاز تک کنفائن رکھیں جہاں پہ ان کی اسٹرینتھ ہے, اور جن ایریاز میں ان کی اسٹرینتھ نہیں ہے وہ ان ایریاز میں وہ آپریٹ نہ کریں, اور ان ایریاز میں جہاں پر حماس کے کارڈرز آپریٹ نہیں کریں گے تو وہاں پر اس قسم کی جو سی ہے وہ ایک جو ان کی جو ہوگی انٹرم جو سیٹ اپ ہوگا یا وہ جو ایک بنے گی انٹرم سیٹ اپ, وہ جو ٹیکنوکریٹس ہوں گے وہاں پہ وہ اپنا اس کو ڈیولپمنٹ کیا. آئی تھنک اٹ میکس ملٹری سینس آلسو, جہاں پہ ایڈ آ رہی ہوگی UN کے چینلز کے تھرو سب کچھ, پاپولیشن آٹومیٹکلی ادھر موو کرے گی, اور اگر حماس ان ایریاز میں حماس کے پاس پاپولیشن کور نہیں رہتا تو ان کے لیے ملٹری آپریشنز اور بھی آسان ہو جائیں گے. فلسطینیوں کو کی اگر سپورٹ چاہیے بائی اینڈ لارج میجورٹی آف دی پیلسٹینینز کو پیس پلان, تو ان کو کوئی اس قسم کی ایشورنسز ضرور دینی چاہیے کہ ان کا جو 2 اسٹیٹ سولوشن ہے دیٹ از ویری مچ پارٹ آف دس ہول انیشیٹو, اور یہ کہ وہ ایک ان کا رائٹ ہے فلسطین اسٹیٹ کی ایگزسٹنس کا جس کو کوئی بھی اس کو ڈینائی نہیں کر سکتا. اس میں ایک چیز کا تو ذکر ہے نا, اس میں ایک چیز کا تو ذکر ہے کہ ویسٹ بینک کی انیکسیشن نہیں ہوگی, اور اگر یہ چیزیں اب فریز ہو جاتی ہیں اس کا مطلب ہے نئی سیٹلمنٹس بھی نہیں بنے گی. میں ایک ڈیٹا دیکھ رہا تھا 1991 میں 75,000 سیٹلر تھے اس علاقے میں,
آج وہ 7.5 لاکھ ہو گئے ہیں. اور ابھی بھی کل بھی ایک جھگڑا چل رہا تھا اسرائیل میں, انہوں نے ایک اور گاؤں میں ایک نئی سڑک بنائی ہے ایک نئی انلیگل سیٹلمنٹ کے لیے. سو دیٹ پروسیس ول, ڈو یو تھنک کہ وہ رک جائے گا پروسیس اس سیٹلمنٹس کا فردر ایکسپینشن؟ میں تو وہ تو بہت ہی بڑا اہم جو ان سے ہے نقطہ ہے اس پورے پلان کا. اس میں 2-3 چیزیں ہیں جو کہ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے کئی مہینوں سے یہ ایک بات چیت چل رہی تھی کہ اسرائیل نہ صرف غزہ کو اپنے مکمل کنٹرول میں لے لے گا بلکہ ویسٹ بینک کو بھی اپنے وہاں پہ بھی قبضہ کر لے گا, اور اس میں ڈیولپمنٹ جو سی ہے پریکٹیکل لیول پہ انہوں نے لینی شروع کر دی تھی. تو یہ پلان اگر ڈینائی کرتا ہے اسرائیل کو ویسٹ بینک اور غزہ کو کنٹرول کرنے میں یا اس پہ قبضہ کرنے کے لیے, تو یہ بائی اٹ سیلف میرے خیال میں ایک بہت ہی اہم جو سی ہے پیش رفت ہے اس پیس کی طرف, اور ہمیں اس کو ویلکم کرنا ہے. ہم نے دیکھا 67 کی وار جب ہوئی تو اسرائیل نے اپنے علاقے میں 300% اضافہ کر لیا. گولان ہائٹس لے گیا, سینائے لے گیا, یہ ویسٹ بینک لے گیا, غازہ لے گیا. تو اگر اس وقت چیزیں طے ہوئی ہوتی تو ایک بہت بڑی فلسطینی ریاست بننی تھی, اور یہ ہماری اپنی لڑائیوں ہارنے چیزیں ہوں گی. لیکن ایک چیز اب جب گراؤنڈ ریئلٹی پہ آ جائیں, کلیئرلی نیتنیاہو پہ بھی پریشر ہے. جو بھلے جو مرضی سٹانس لے, جو مرضی باتیں کرے, پوری دنیا ایک طرف کھڑی ہوگی, صرف ٹرمپ اس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے تو اس کی باتیں چل رہی ہیں. لیکن اس کے فوراً بعد جو اس کے فائنانس منسٹر ہے اسرائیل کا, بیزلیل سموٹرک, یہ چیئرمین ہے ریلیجیس زائنزم پارٹی کی. اس کی 14 سیٹس ہیں. اگر یہ علیحدہ ہو جاتے ہیں تو نیتنیاہو کی گورنمنٹ گر جاتی ہے. اس بندے نے تو اڑا کے رکھ دیا. اس نے کہا ہے کہ یہ جو ہے یہ سیلیبریشنز ان یسٹرڈے آر سمپلی ابسرڈ, اور یہ انہوں نے بالکل غلط کمپرومائز کر رہا ہے, اور یہ دس ول اینڈ ان ٹیئرز اینڈ آر چلڈرن ول بی فورسڈ ٹو فائٹ ان غازہ اگین. پھر وہ کہتا ہے کہ جی ہم اس پہ فیصلہ کریں گے, اور ابھی ہم وی ول کنسلٹ, کنسیڈر اینڈ ڈیسائیڈ. اگر یہ اپنی اس کی پارٹی سائڈ پہ ہو جاتی تو نیتنیاہو کی گورنمنٹ تو ویسے گر جاتی ہے. اگر ایسا ہوگا اور اس سے بھی کوئی ہارڈ لائنر اوپر آتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ نہیں, آپ اس نے ہارڈ لائنر فائنانس منسٹر نے تو یہ بات کی, لیکن آپ دوسری طرف ایک چیز دیکھیں کہ اسرائیل کے اندر بھی وہ جو ڈیمونسٹریشنز ہوئے ہیں کہ اس جنگ کو بند کیا جائے, اس میں بھی تو 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں کی جو سی شمولیت تھی. تو وہ ایک بہت بڑا وہاں پر بھی احساس ہے کہ یہ جب تک جنگ ختم نہیں ہوگی تو ان کی زندگی بھی جو سی ہے بہت بے سکونی میں گزرے گی. اور مالک صاحب, میں تاریخ کا جو سی ہے ایک سبق ہمیں یاد کرنا چاہیے کہ چاہے یہ فلسطین کا مسئلہ ہو, چاہے یہ کشمیر کا مسئلہ ہو, اگر اس میں کوئی ملک یونیلیٹرل طریقے سے اپنے کوئی چیز انفورس کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا. اب آپ دیکھیں, یہ فلسطین کے مسئلے میں اسرائیل نے تمام جتنے بھی حربے تھے کا استعمال کیا, لیکن وہ اس کو اپنے کنٹرول نہیں کر پایا, اور آخر اس کے جو نتیجہ نکلا اس ایک انٹرم ایک سولوشن کی طرف جا رہا ہے. اب آپ کشمیر کا اگر آپ دیکھیے تو اب جہاں پہ کشمیر کے اندر ہندوستان کا یہ خیال تھا کہ 5 اگست 2019 کو جو انہوں نے ایکشن لیے ہے تو اس کے بعد چیزیں جو سی ہے وہ ٹھیک ہو جائیں گی, لیکن اس کے بعد جو آج کل جو لداخ میں ہو رہا ہے, جو مقبوضہ کشمیر کے اندر ہو رہا ہے, ویلی میں ہو رہا ہے, تمام جگہوں پہ ہو رہا ہے, جموں میں ہو رہا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جموں میں آپ ایک ہندوستان کے خلاف بہت زیادہ نفرت شروع ہو گئی ہے. لداخ کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ لداخ کے بارے میں کسی کو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہاں پر 100% لوگ ہندوستان کے خلاف وہ ہو جائیں گے, اور وہ بھی وہاں پہ سے بھی آزادی کی آوازیں نکلنی شروع ہو جائیں گی. تو اس وجہ سے یہ میرے خیال میں یہ جو اسرائیلی فائنانس منسٹر نے یہ بات کی, اس قسم کی تو سٹیٹمنٹس ہندوستان کے بھی جو بے شمار لیڈرز پچھلے 70-75 سال سے وہ اس کو ریز کرتے رہے ہیں, لیکن وہ ان کی جو خواہش وہ پوری نہیں ہو سکی. ڈونٹ یو تھنک کہ یہاں پہ شخصیات زیادہ میٹر کرتی ہیں دین دا سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشن؟ نہیں, لیکن وہ مستقبل کی جو شخصیات آئیں گی تو ان کے اوپر بھی جو ان کا ایک پریشر رہے گا, انہی جو ایک پلان آف ایکشن جو ڈیولپ کیا گیا ہے اس کا. ٹھیک, جلیل عباس جلال صاحب بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. دنیا میں کوئی بھی پرفیکٹ ڈیل نہیں ہوتی. ڈیل ہوتی ہے پاسبل ڈیل. میرا خیال ہے یہ جو ڈیل آج ہوئی ہے, ہمارا بھی دل دکھتا ہے, سب کچھ ہے, لیکن ایک چیز امپورٹنٹ ہے, کیا لوگوں کا مرنا ایک دم رکنا سب سے زیادہ ضروری نہیں ہے؟ کیا بھوک سے, جعلی قحط سے
جو شہادتیں ہو رہی وہ رکنا ضروری نہیں ہے. یہ ایک لانگ ڈاؤن پروسیس ہے. بالکل جب تک نیتن یاہو ہے 2 ریاستی فارمولا کبھی نہیں بنے گا, لیکن نیتن یاہو ہمیشہ کے لیے نہیں بیٹھا ہوا. ہم نے دیکھنا ہے کہ بات کہاں جا سکتی ہے. میرا خیال ہے کہ اٹس اے گڈ بگننگ, اور اگر فلسطینی نہیں ہوں گے تو فلسطین کس کے لیے چاہیے ہمیں. کچھ چیزیں برداشت کڑوے گھونٹ کرنے پڑتے ہیں. اگر آج مسلم امہ اس حالت میں نہ ہوتی کہ اس کو ایک چھوٹا سا ملک پورے مڈل ایسٹ کو آگے لگا کے بیٹھا ہوا ہے, تو بلیم تو ہمارا اپنا ہے, قصور ہمارا اپنا ہے, قصور اس مسلم امہ کا ہے. آج ہم ٹیکنالوجیکلی ملیٹریلی وہاں پہ نہیں کھڑے جہاں ہمیں ہونا چاہیے تھا. سو لیٹس سی آنے والے دن کیا لے کے آتے ہیں. اللہ حافظ.